ये पपेट्स को इलेक्ट करवाते हैं और ये चाहते हैं कि whenever they pull their strings, जब उन्होंने अपनी पार्टी के चेयरमैन की ही बात पे हाँ या ना करनी है, क्यों उनसे वोट दिलवाते हैं? आप एक बंदा जाए और कहे जी ये 104 का मैं लीडर हूं, ये मेरे वोट है। इस साल का टैक्स कलेक्शन आज से 15 साल पहले के टैक्स कलेक्शन से भी कम है। एक रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट जो है उसकी इनकम जो है सबसे कम जा रही है। क्यों जा रही है? इमरान खान साहब के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं होगा। अब वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये खुद इमरान खान के खिलाफ अवाम निकले। पूरे पाकिस्तान के 104 बेहतरीन लोग उस ऐवान में, उन 104 लोगों की हैसियत ये है कि जो उन्हें बिलावल जरदारी कहें या मरियम बीबी कहें, उन्होंने वही करना है, इधर उधर उन्होंने नहीं सोचना। कानून की नजर में जब हम देखते हैं तो अपर हाउस पार्लियामेंट का सेनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेनेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर उसमें 104 लोग हैं तो तस्वर यह किया जाता है कि पाकिस्तान के बेहतरीन 104 लोग उस हाउस में मौजूद हैं। जो कुछ सेनेट में हुआ, इट्स नो लेस देन अ शेम। और उस पर हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा कि एक टाइम था जब चेयरमैन सेनेट को आसिफ अली जरदारी साहब सिलेक्ट करते हैं, उसको वोट दिलवाते हैं और फिर उसको इलेक्ट करवाते हैं और ये कहते हैं कि ही इज द बेस्ट मैन। व्हाट हैपेंड टू दैट बेस्ट मैन? नथिंग चेंज, ही रिमेन इम्पार्शियल, ही वाज गुड, ही वाज प्रूडेंट। इसके बावजूद उनके खिलाफ एक कैंपेन हुई और उसका फिर जो नतीजा निकला, जिस तरीके से हमने मोरालिटी की धज्जियां बिखरते हुए वहां पे देखी, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान के 104 लोगों को प्ले करते देखा, खेलते और खिलाते देखा, एक दूसरे पे इल्जामात लगाते देखा, दैट वाज एम्बैरसमेंट। मेरे साथ हमारे शैडो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन इफ्तिखार हुसैन शाह साहब मौजूद हैं और पहली मरतबा शायद वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से कुछ एग्री कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। हाउ डू यू सी दैट? जैसा कि अलमाज साहब आपने खुद कहा है कि इसी संजरानी साहब को जरदारी साहब ने अपना बेबी और अपना बंदा के तौर पे पेश किया सेनेट के चेयरमैन के लिए, राइट। और पीटीआई ने तो सिर्फ उसकी सपोर्ट की थी, बिल्कुल ठीक। और वो इलेक्ट हुए। और अब उनके खिलाफ एक मुहिम चल पड़ी कि हमने शिफ्ट करना है, चेंज करना है संजरानी साहब को, और बुनियाद ये बनाई गई कि ये पहला जो है हल्ला होगा पीटीआई गवर्नमेंट पे, राइट। ये बकौल जो है उनके नए कैंडिडेट के, जिसको अब वो ला रहे थे कि भाई अब ये पहला हमला जब हो जाएगा इसके बाद हम सोचेंगे कि हमने बलूचिस्तान हुकूमत में हमला करना है या नहीं। राइट। लेकिन असल बात तो वही है जो आप कह रहे हैं कि जब दुनिया पूछती थी कि संजरानी साहब में अब क्या नकाइस पैदा हो गए हैं, क्या वो उनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ गई हैं, क्या उन्होंने हरकतें ऐसी की हैं कि अब ये ऐवान बाला के लोग जो हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि उनको चेंज कर लिया जाए। ठीक है। लेकिन मैं इसको और एंगल से देखता हूँ, और यही बातें हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी की कि कुछ तो बताया जाए कि क्यों उसको चेंज किया जाए। क्या तब्दीली हुई उनमें? कौन सा ऐसा उनका कंडक्ट है कि विच इज ऑब्जेक्शनेबल? इस बात से तो पूरी जो है हमारे तमाम लीडरान कोई बात पेश नहीं कर सके कि संजरानी साहब में ये नक्स पैदा हुआ है। लेकिन ये बात तो एक साइड पे रखें। असल बात ये है कि मैं तो इस बात पे हैरान होता हूँ कि ये कैसी इस मुल्क में जमहूरियत है। जब मैं ऐसी जमहूरियत पे नुक्ताचीनी करता हूँ जो हमारे मुल्क में है, और मैं कहता हूँ, बारहा कहता हूँ, ये जमहूरियत नहीं है। हाँ ठीक है। ये जमहूरियत का कोई मलगूबा सा वो बिगड़ी हुई चीज़ जैसे नहीं होती। हाँ। कि नाम किसी और चीज़ का और बीच में से बिगड़ी हुई शक्ल हो। राइट। ये वो आप पूछेंगे क्यों कि ईवान बाला, जिसका जैसे आपने फरमाया कि सबसे जहांदीदा और तजर्बाकार लोगों से तवक्को की जाती है कि तजर्बाकार और जहांदीदा लोग इस ईवान में होंगे। पूरे पाकिस्तान के 104 बेहतरीन लोग उस ऐवान में मौजूद तस्वर किया जाता है कि वो बेहतरीन लोग हैं। अब उनकी हैसियत क्या है? जी जी। उन 104 लोगों की हैसियत ये है कि जो उन्हें बिलावल जरदारी कहें या मियां नवाज शरीफ कहें या मरियम बीबी कहें, उन्होंने वही करना है, इधर उधर उन्होंने नहीं सोचना। और इसकी नुमाया मिसाल जो तारीख में लिखी जानी चाहिए कि 64 आदमियों ने हाथ खड़े करके कहे कि हम संजरानी साहब के खिलाफ वोट दे रहे हैं, और जब अंदर गए तो वोट उन्होंने संजरानी के मुखालिफ में नहीं दिया। शाह साहब, कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर नजर नहीं आया। मैं आपसे जो बड़ी बात पूछना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ पे जब इतना एक मुकद्दस ऐवान है, उसके लिए जो लोग हम इलेक्ट करते हैं और उनको नॉमिनेट करते हैं,
تو کیا اس کا میرٹ جو ہے وہ ایکسیلنس ہے یا اس کا میرٹ یہ ہے کہ ایسا بندہ جس کو آپ ریموٹلی کنٹرول کر سکیں, جو پپٹ ہو؟ یہ پپٹس کو الیکٹ کرواتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وین ایور دے پل دیئر اسٹرنگس دے ورک اور ایکٹ اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیزائرز اینڈ دا وشز. اس سینٹ الیکشن میں جو ہوا, سنجرانی صاحب کے خلاف موو چلی, اس میں تو بڑا نمایاں طور پہ نظر آیا. میں حیران ہوا ہوں کہ یہ پھر ان لوگوں کو الیکٹ کرنے کا, اور یہ جی ایوان بالا سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, جب انہوں نے اپنی پارٹی کے چیئرمین کی ہی بات پہ ہاں یا نہ کرنی ہے, تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ اگر الیکشن تھے تو ادھر سے زرداری صاحب کے نمائندے بیٹے چیئرمین پارٹی وہ چلے جاتے ہیں, ادھر سے نون لیگ کے لیڈر چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی 104 کی جگہ ہم مورے لگاتے ہیں. ہاں صحیح بات ہے, ختم, جھگڑا ہی ختم. بالکل صحیح. آپ کیوں ان سے ووٹ ڈلواتے ہیں؟ آپ ایک بندہ جائے اور کہے جی یہ 104 کا میں لیڈر ہوں, یہ میرے ووٹ ہے. اور یہ لا بھی ہے, قانون بھی. وہ بیچارے اس لیے اندر جا کے انہوں نے ووٹ جو ہے مخالفت میں دیے کہ قانون کے مطابق وہ دے ہی نہیں سکتے, اپنی پارٹی لیڈرشپ کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے. ویری ٹرو. مجھے تو علماء صاحب یہ ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کل یہ نہ کہیں بلاول بھٹو صاحب کہ میری پارٹی کے جو سینیٹر ہیں جب وہ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو وہ ایک ہاتھ کھڑا کر کے جائیں گے اور ایک ٹانگ اٹھا کے جائیں گے اور ڈانس کرتے ہوئے جھول جلا کے جائیں گے. اور اسی طرح. بٹ سر میں ایک چیز یہ جو واقعہ ہے اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. کیا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ میرٹ کے لوگ, کوالٹی کے لوگوں کو ٹکٹ دیں, بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کو آپ ٹکٹ دیں اور آپ ان کو الیکٹ کروائیں جو الٹیمیٹلی ان کی پریورٹیز, جو ایک ہمارا قومی فریضہ ہے وہ ہو, نہ لیجسلیشن ہو, بلکہ ان کی پریورٹی جو ہے وہ شاید پیسہ ہو, بکنا بکانا ہو. ایسے لوگوں کو اگنور کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دیکھیں نا, یہ باتیں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں, ان کا پیمانہ, لیڈرشپ کا پیمانہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں 2 پارٹی سسٹم تھا. جی ان دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ کا پیمانہ کیا تھا؟ سب سے بڑا لائلٹی, سب سے بڑا. میں نے ایون ایک سینئر آفیسر کو, ایک سیاستدان کو دیکھا جس کو ایک دوست نے سفارش کی ٹھیک کہ یہ الماس صاحب ہیں, انہیں امپورٹنٹ پوسٹ ہے, اس پہ لگا دیا جائے. ہی از ویری کمپیٹنٹ, ہی از ویری آنیسٹ پرسن, اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں. انہوں نے کہا کس چیز کی گارنٹیاں دے رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں, ہی از لائل ٹو اس اور ناٹ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اس ملک میں کیا جمہوریت ہے؟ کیا یہ جو ہمارے ایوان بالا والے سینیٹر ہیں, کیا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لا میکنگ جو کر رہے ہیں ان کے اندر ابیلٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ نہیں؟ ویسے بھائی ابھی اگر میں کہوں, میں اگر آپ سے یہ پوچھوں, آپ بڑے جہاندیدہ ہیں, کہ 104 میں سے کتنے لوگ ہیں اگر آپ کو اس پیمانے پہ دیکھنا ہو تو ڈو یو فائنڈ کہ کوئی ہمیں 8-10 لوگ اچھے نظر آتے ہیں؟ ویسے میں تو علماء صاحب سچی بات ہے, میں تو اتنا مایوس ہوں جی ان پولیٹیشین سے. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ جب رضا ربانی جیسا بندہ جو ایسے پیش اپنے آپ کو کرتے ہیں کہ یہ لوگ بھی کہتے ہیں جی سبحان اللہ رضا ربانی, وہ اب اپنے استعفے دیتا پھرتا ہے بلاول بھٹو زرداری کو. رضا ربانی استعفا پیش کر, وہ کہیں تو وہ ممبر رہے, وہ چاہیں تو ایکسیپٹ کر لیں اس کا استعفیٰ, چاہیں تو خدا حافظ کہہ دیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دن وہ اپنے شاید ضمیر کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ آج کل پریورٹی ہے, ٹیلی ویژن پہ بہت بڑی کیمپینز چل رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہال روڈ پہ اور لبرٹی مارکیٹ میں کے اندر سے بڑا کم تھوڑا ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ ہوتا ہے. ہمارا ایکسائز ڈپارٹمنٹ ایک بہت بڑی ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ہے پنجاب کے اندر, لیکن شرمندگی کی بات یہ ہے کہ اگر پچھلے 15 سال کی ٹیکس کلیکشن ہر سال کی کا کمپیریزن اس سال سے کیا جائے تو شاہ صاحب اس سال کا ٹیکس کلیکشن آج سے 15 سال پہلے کے ٹیکس کلیکشن سے بھی کم ہے, جو بہت بڑی شرمندگی ہے. چیف منسٹر, پرائم منسٹر کو یہ بات نظر نہیں آ رہی یا ہمارے لوگ بتا نہیں رہے؟ یہ آپ نے بڑا اسپیسیفک پوائنٹ نکالا ہے آپ نے جی گورنمنٹ آف پنجاب کا, کہ پنجاب کی چند ڈپارٹمنٹ ہیں جو جن کی ڈیوٹی ہے ریونیو کلیکشن, پیسے اکٹھے کرنا. اس میں ایکسائز ون آف دا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ریونیو کلیکشن میں. ابھی 1 جولائی نیا فائنینشیل ایئر شروع ہوا ہے, اس کے 1 مہینے کی کلیکشن ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی آپ دیکھ لیں, آڈٹ کر لیں. جیسا آپ نے کہا کہ پچھلے ڈیکیڈ 15 سال سے کم ترین اس جولائی کی انکم ہوگی ایکسائز کی. اس مہینے کی جولائی کی انکم پچھلے 15 سال سے سب سے کم. یہ ریشو چل رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ عمران خان صاحب کے چیف منسٹر بیٹھے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا. ہاں ایک کریڈٹ میں شہباز شریف کو دیتا ہوں کہ اگر وہ ہوتے سیٹ پہ, اب میں باقی باتوں میں تو نہیں جانا چاہتا, کیا انہیں خبر ہی نہ ہوتی کہ ایک ریونیو کلیکٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی انکم جو ہے سب سے کم جا رہی ہے؟ کیوں جا رہی ہے؟
انکوائری ہونی چاہیے نا. بالکل صحیح. میں ٹیکس بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو ٹیکس آلریڈی آپ کلیکٹ کر رہے تھے کم سے کم اس کو تو انشور کریں. انشور کریں. رائٹ. لیکن یہ میں الماس صاحب ایک بتاؤں کہ خان صاحب کا یہ بڑا سکم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا, پوری دنیا جانتی ہے, پورا پاکستان جانتا ہے کہ پچھلے سال جو پہلا سال گزرا, انہوں نے جو ٹارگٹ فکس کیے کہ اتنی ہم ریونیو کلیکشن کریں گے بورڈ آف ریونیو, وہ ہو سکی؟ نہیں ہو سکی, بالکل نہیں ہو سکی, بالکل نہیں ہو سکی. کیا خان صاحب نے کوئی انکوائری کی, انکوائری کمیٹی بٹھائی, جن کے اعظم خان صاحب ہیں پرنسپل سیکرٹری, وہ ٹاسک فورس بنانے کے ماسٹر ہیں اور کمیٹیاں بنانے کے بھی. اس پہ کیوں نہیں کمیٹی بنائی؟ کیونکہ ان کا ایک دوست اور ریلیٹو تھا چیئرمین ایف بی آر. رائٹ. چیئرمین ایف بی آر جو پچھلے چیئرمین ایف بی آر تھی ان کی آپ بات کریں, وہ اعظم خان صاحب, نہیں شبر صاحب سے پہلے کے جو ہے, پہلے کی میں بات کر رہا ہوں نا, شبر صاحب تو اب ہیں. رائٹ رائٹ. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ اب جو ٹارگٹ رکھے ہیں پوری دنیا جانتی ہے یہ پورے ٹارگٹ فکس اچیو نہیں کر سکے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ٹارگٹ اچیو نہ ہونے والی بات ہے, اس کے پیچھے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک بات کی اور وہ بڑی مشہور بات ہے کہ ہمارے ارد گرد دھوبی موجود ہوتے ہیں. یہ ایک ٹرم ہے استعمال کیا جاتا ہے, جو کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے ارد گرد بھی دھوبی ہیں. پہلے تو یہ ذرا دھوبی کی ٹرم مجھے ایکسپلین کریں, یہ بڑی مزدار ہے کہ, اور یہ دھوبی جو ہیں یہ آپ کے اس طرح کے بڑے ٹارگٹ آپ سے اناؤنس کروا دیتے ہیں, ان کا جاتا کچھ نہیں اور الٹیمیٹلی ہوتا کچھ نہیں. یہ ذرا مجھے بتائیں یہ دھوبی کیا ہے؟ میں بتاؤں کہ دھوبی کی ٹرم جو ہے نا, اس کو میں ایلیبوریٹ کروں کہ دھوبی ہوتے کیا ہیں. جی. میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان دھوبیوں کے نرغے میں. عمران خان دھوبیوں کے نرغے میں. ٹھیک ہے. اب سوال اٹھتا ہے دھوبی کون ہوتے ہیں؟ رائٹ. دھوبی وہ ہوتے ہیں کہ جوا ایک گیم ہے جس میں یہ ٹرم بہت استعمال ہوتی ہے. اچھا وہاں دھوبی, آپ کسی کسینو میں جائیں, کسی جوئے لاہور کے جوئے خانے میں جائیں, دھوبی وہاں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہوتے ہیں جو جان دیدہ لوگ ہوتے ہیں جوئے کے, جو جوئے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے زندگی وہاں گزاری ہوتی ہے. رائٹ. زیادہ تر نو دولتی وہاں آتے ہیں جوئے خانے. اچھا, نو دولتی, نیا باپ فوت ہوا. ٹھیک ہے. لاٹری نکل آئی ہے. ٹھیک ہے. اور دو دھپا لگ گیا ہے. ٹھیک ہے. ان کو جوئے کی گیم نہیں آتی. رائٹ. لیکن جوا کھیلنا چاہتے ہیں, وہ شوق ہے نا. ٹھیک ہے. اور ان کو پھر دھوبی کی خدمات میسر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ دھوبی ہیں. ہاں. یہ آپ کے لیے جو ہے نا جوا کھیلیں گے, وہ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. جوا کھیل دھوبی رہا ہے. ہاں. مال و دولت لٹ جا آ رہا ہے یا جا رہا ہے, وہ اس نو دولتی کا, وہ مالک کا جا رہا ہے, کھیل یہ رہے ہیں. کھیل رہا ہے. چونکہ ان کا جانا کچھ نہیں تو لہذا یہ کھل کے کھیلتے ہوں گے نا, اسی لیے ان کو دھوبی کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اگر کپڑے پھٹیں گے تو مالک کے پھٹیں, دھوبیوں نے کھل کے کھیلنا ہے. کھل کے کھیلنا ہے. میں نے کہا کہ عمران خان دھوبیوں کے نرغے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پوچھے دھوبی کیسے؟ جی جی. طاقت کی گیم میں بھی دھوبی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. مثلا رزاق داؤد صاحب, ہاں بالکل, پرویز مشرف کے دور میں بھی تھے. یہ اچھا, دھوبی ہیں. ہر دور میں یہ موجود ہوتے ہیں. شیخ رشید صاحب دھوبی ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. نواز شریف کے دور میں بھی تھے, پرویز مشرف کے دور میں بھی تھے. بالکل صحیح ہے. عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہیں. رائٹ. اور اگلا جو آگے آئے گا طاقتور بندہ, وہاں پہ بھی ہوں گے, حکومت والا, وہاں بھی دھوبی بیٹھے. یہ بڑی وزڈم کی بات آپ نے کی. یہ جو دھوبی ہیں یہ جو ایکچوئل اچھے, اور بائی دی اینڈ آف دا ڈے جو لیڈر ہوتا ہے, پرائم منسٹر ہوتا ہے, آئی مین عمران صاحب کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہی ہیز دیٹ ڈیزائر, ول اینڈ پرہیپس کیپیبلٹی آلسو. لیکن آپ کے ارد گرد جب لوگ اس طرح کے ہوں جو اپنے ایڈونچرزم کے نرغے میں, ایڈونچرزم کے, شبر رضوی کیا ہے؟ دھوبی ہے. رائٹ. اس کا کیا سیاست سے تعلق, اس کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق؟ بالکل صحیح. یہ جو فواد چودھری اور یہ جو عاشق امان ہیں, یہ بھی دھوبی ہیں. بالکل ٹھیک. کیا پرویز مشرف کے ساتھ فواد نہیں تھے؟ بالکل صحیح. کیا زرداری کے ساتھ جو ہے عاشق امان نہیں تھی؟ یہ سب دھوبی ہیں, دھوبیوں کے. اور کپڑا پھٹے گا عمران خان صاحب کا. فائنل چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عوام بڑی پرٹربڈ ہیں, دیر از لاٹ آف انریسٹ, مہنگائی بہت اوپر جاتی جا رہی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ, جو لوگوں کی بے قراری ہے اور جو لوگوں کے اندر پریشانی کا عالم ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں الماسا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ہیں ہمارے پولیٹیشین, دو بڑی پارٹیاں ہیں اس ملک میں, ایک پیپلز پارٹی, ایک مسلم لیگ نون. جی. یہ بڑے جہاندیدہ ہیں, اس پاکستانی سیاست کے بڑے ایکسپرٹ ہیں. ٹھیک. ان کو معلوم ہے کہ جتنی لوگ چیخو پکڑ, لوگ جتنی پریشانی میں ہیں, رائٹ, بلکہ اب تو میسج آتے ہیں کہ اور مزے لو پی ٹی آئی دے. اب وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ خود عمران خان کے خلاف عوام نکلے. ہاں ٹھیک. پبلک نکلے ڈنڈے اور ہاتھیاں لے کے. ٹھیک. ہم بیٹھے رہے اور نظارہ کریں, دیکھیں, کیونکہ یہ تو بدنام ہو چکے ہیں بہت زیادہ. رائٹ. ان کی اپنی کارستانیاں, پھر پی ٹی آئی کا سب سے بڑا زور بدنامی میں, وہ بھی کرنے میں ایکسپرٹ ہے. بالکل صحیح. تو یہ مل کے تو انہیں بدنام کیا ہے. لیکن وہ ان کی جو خان صاحب کی پالیسی ہیں, میں مسلم لیگ نون کی اور اپوزیشن کی ایک پارٹی سے, ایک بات سے تو میں بالکل اگری کرتا ہوں. آپ دیکھیں نا, آپ کھلاڑیاں, کرکٹ ہے
جس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کچھ اس میں ریلو کٹے ہوتے ہیں، ہاں ٹھیک کہتے ہیں نا، ہر گیم میں ہوتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں کہ سیاست حکمرانوں میں خان صاحب نالائق حکمران گنے جائیں گے تاریخ میں. یہ نالائق ہے بھئی اس لیے کہ عوام کو ریلیف نہیں مل سکتا. اسی لیے ٹھیک صرف ہے. اگر عوام کو یہ ریلیف دے دے، غریبوں کو ریلیف، غریب روتے پھرتے ہیں چیختے پھرتے ہیں، یہ ریلیف دے دیں، یہ امر ہو جائیں، پاکستان کی ہسٹری میں امر ہو جائیں. بالکل صحیح. کرپٹ نہیں ہے رائٹ. لیکن کاش نالائق بھی نہ ہوتے. ہاں بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب، بہت شکریہ. اور شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ عمران خان صاحب امر ہو سکتے ہیں اگر یہ مہنگائی کو کنٹرول کر لیں اور عام آدمی کو ریلیف ملے. عام آدمی کو وقتی طور پہ ریلیف نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے شاید یہ پریشانی کا عالم اس لیول پہ پہنچتا جا رہا ہے جہاں پہ ہماری کرنٹ گورنمنٹ اور خان صاحب کے لیے بھی پریشانی بہت زیادہ ہو سکتی ہے. اس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. عام آدمی کو ریلیف ملے گا تو ہمارے جو بڑے پلانس ہیں، جو ہمارے بڑے ٹارگٹس ہیں، ان کو اچیو کرنا بہت آسان ہو جائے گا. بہت شکریہ.